जब तक हमारा अमल खालिस नहीं होगा, सच्चे दिल से नहीं होगा, तो सारे के सारे अमल जाया हो जाएंगे। अल्लाह ताला सूरतुल हुजरात में आयत नंबर 12 में कहते हैं, ये अमल हमारी सारी नेकियों को खा जा रही। प्यारे भाइयों साथियों, आज के समय में हम दुआएं करते हैं, हम रोजे रखते हैं, नेकियां करते हैं, यहां तक कि हम नमाज पढ़ते हैं, सारी दीन के काम करते हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं तो वो कबूल नहीं होती। क्या इसकी वजह क्या है? आखिर ये हम सारी इतनी इबादतें करने के बजाय हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, आदमी परेशान रहता है। प्यारे भाइयों साथियों, आज मैं कुछ ऐसी 5 गुनाह बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से हमारी नेकियां खत्म हो जाती हैं, और ये सारे के सारे गुनाह आज के समय आम है, सभी के सभी लोग गुनाह कर रहे हैं। सबसे पहला गुनाह जो है वो है रियाकारी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरतुल बय्यिना आयत नंबर 5, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफाअ व युकीमुस सलात व युतुज़ ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। इन लोगों को बस इस बात का हुक्म दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और बरहक होके, यकसू होके अल्लाह की इबादत करें और नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें। यही है जो सच्चा दीन है। बरहक होकर, यकसू होके माने क्या है? एक कि हम किसी भी तरह से अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, और दूसरा चीज दिखावे का काम ना करें। है कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं। जब आदमी नमाज पढ़ता है, एक मोमिन नमाज पढ़ता है, ज़कात अदा करता है, इस उम्मीद से करता है कि यही सच्चा दीन है, तब जाके उसकी अमल कबूल होती है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस है कि मैं तुम में से सबसे ज्यादा इस बात से गमगीन हूं कि तुम लोग छोटा शिर्क न करो। सहाबा इकराम पूछते हैं कि छोटा शिर्क क्या है अल्लाह के नबी? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि रियाकारी करना। रियाकारी करना यानी दिखावा करना। जब हम कोई अमल करते हैं, कोई नेक काम करते हैं और उसको दिखावे के तौर पे करते हैं, तो वो रियाकारी में आ जाता है। उसे अल्लाह के नबी ने छोटा शिर्क करार दिया है। और ऐसा अमल जो दिखावे का हो, अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले उस शख्स को लाया जाएगा जो शहीद हुआ होगा, शहीद हो गया होगा। कितना बड़ा मर्तबा है इस्लाम में। उसको लाया जाएगा शहीद को, और कहेगा अल्लाह ताला कहेंगे कि अपनी नेमतों को गिनाएंगे और बताएंगे कि क्या तुमने इस नेमत का शुक्र अदा किया? वो कहेगा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी राह में शहीद हो गया, लड़ा खूब और शहीद हो गया। अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम तो इसलिए लड़े कि तुम्हें बहादुर कहा जाए, तुम्हें निडर कहा जाए, और वो तुम्हें तो दुनिया में ही मिल गया कि दुनिया में लोग तुम्हें बहादुर कहते थे, निडर कहते थे, सिपा सालार कहते थे, और तुम वही चाहते थे, तुम्हें तो दुनिया में ही मिल गया। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला कहेंगे, इसको घसीट कर मुंह के बल जहन्नम में डाल दो। सोचिए कि वो कौन है? शहीद है, लेकिन किया क्या है? दिखावा। दिखावा किया है, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देगा। और दूसरा शख्स इल्म हासिल करने वाला, अल्लाह ताला उसको बुलाएंगे और कहेंगे तुमने अपने, उसको याद दिलाएंगे अपनी नेमतों का, फिर कहेंगे क्या तुमने इसका हक अदा किया? वो शख्स कहेगा, ऐ अल्लाह, मैंने खूब कुरान पढ़ा, कुरान सीखा, याद किया, हदीसें पढ़ी, सारी चीजें की,
اور پھر ہم نے اس کو دوسروں تک پہنچایا، سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم کیول یہ چاہتے تھے کہ تمہیں قاری کہا جائے، عالم کہا جائے، تم نے دکھاوے کا کام کیا اور تمہیں لوگ قاری کہا، عالم کہا۔ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ کون شخص ہے؟ ایک عالم ہے، ایک قاری ہے، لیکن عمل کیا کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے کہا ہے کہ یہ سبھی لوگ تعریف کریں کہ کیا بہترین قاری ہے، کیا بہترین عالم دین ہے۔ دکھاوا۔ جب ہمارے دل میں یہ دکھاوا ہوگا کہ ہمیں عالم کہیں، ہمیں قاری کہیں، ایسے نیکیاں ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ تیسرا شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور نیکیوں کو یاد دلائے گا کہ میں نے تمہیں دولت دیا، مال دیا، تو کہے گا اے اللہ میں نے جہاں تک ہو سکے میں نے تیری راہ میں خوب مال خرچ کیا، مدرسے بنوائے، مکتب بنوائے، مسجدیں بنوائیں، غریبوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے تو اس لیے کیا کہ تمہیں لوگ کہیں گے یہ تو بڑی دان کرنے والا ہے، یہ تو بڑی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اور لوگوں نے تمہیں دنیا میں ہی وہ ساری اپادھیاں دے دی کہ تم دان کر رہے تھے، نیکیاں تمہاری ساری کی ساری دنیا میں ہی لوگوں نے تعریف کر دی، اب تمہارا یہ ٹھکانہ ہے کہ تم جہنم میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ کون؟ جو دان کیا ہے، مال خرچ کیا ہے دین کی راہ میں، لیکن کیا کیا ہے؟ ریاکاری کیا ہے، دکھاوے کا عمل کیا ہے کہ ہم بڑی خرچ کرنے والے ہیں، ہم بڑی اپنے مال کو لوگوں میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ جب تک ہمارا عمل خالص نہیں ہوگا، سچے دل سے نہیں ہوگا، تو سارے کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ آج ہمارے میں دیکھیے کیا وہ چیز نہیں ہے؟ ہم کیول دکھاوے کا عمل کر رہے ہیں کہ ہاں لوگ کہیں کہ کیا بہترین دان کرنے والا ہے، کیا بہترین عالم ہے، کیا بہترین صدقہ خیرات کرنے والا ہے، کیا بہترین نماز پڑھنے والا ہے۔ پیارے بھائیو ساتھیو، اس بات کو یاد رکھیں، جب تک یہ ہمارے دل میں رہے گا کہ ہم یہ گمان کریں کہ ہمیں لوگ تعریف کریں، تب ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا، ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی۔ دوسری جو ہم میں سب سے زیادہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، وہ ہے غیبت۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 12 میں کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کا غیبت نہ کرے۔ کیا کوئی چاہے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ مرے ہوئے بھائی کا، ہم لوگ جاتے ہیں مچھلی خریدنے بھی، آج ہم لوگ زندہ دیکھتے ہیں کہ زندہ ہے کہ نہیں۔ اور آج کے سمے میں ہم لوگ تو عورتوں کو یوں ہی بدنام کیے ہیں کہ عورتیں سب سے زیادہ عمل خور ہیں۔ پیارے بھائیوں ساتھیوں، آج کے سمے میں مرد اگر خالی ہو، کوئی کام نہ ہو، تو سب سے زیادہ مرد بھی اس میں آگے ہو جائیں گے غیبت میں۔ عورتوں کے پاس کام نہیں ہوتا ہے اتنا، بیٹھتی ہیں وہی کام ہے۔ تو غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ تو غیبت سے زیادہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بھائی، غیبت کیا ہے؟ وہ بات جو ہمارے بھائی کو پسند نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم نیچا کریں، چھوٹا دکھائیں، یا اس کو ہم برباد کر دیں، یا جھگڑا فساد لگا دیں، وہی غیبت ہے، وہی چغلی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو دو قبر والوں کو عذاب ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیوں عذاب ہو رہی ہے؟ ایک عذاب ہو رہی ہے کہ یہ چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، جسے ہم نے سب سے چھوٹا، ارے یوں ہی ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور دوسرے کی باتیں ہین پھیلاتے رہتے ہیں،
یہ عمل ہماری ساری نیکیوں کو کھا جا رہی اور ہم اسے تصور میں بھی نہیں لیتے ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں ساتھیوں، غیبت سے بچیں۔ تیسرا عمل جسے ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، حسد کرنے والا۔ حسد کرنے والا، جب ہم حسد کرتے ہیں کسی سے تو بھی ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حسد کیا ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور ہم اس پہ جلن رکھ رہے ہیں، ارے کیسے یہ کامیاب ہو گیا، کیسے یہ آگے بڑھ رہا ہے، کیسے یہ اتنی ساری چیزیں خرید رہا ہے، ہمارے اندر وہ کیوں نہیں برباد کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ؟ تو جب یہ حسد آتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم دوسروں کے مال و دولت سے دیکھ کر کڑھن سے بچو، بے شک جیسے نیکیاں تمہاری ایسے برباد ہو جائیں گی جیسے آگ میں گھاس اور پھوس ڈالنے پہ ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی تمہاری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم سبھی لوگ اپنے سامان کے لیے خوش نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے اس میں خوش نہیں ہے، دوسروں کو دیکھ کے ہم ناخوش ہیں، پریشان ہیں۔ اور حسد یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے دل کو سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اگر نعمت بنانا چاہیں تو ہم حسد کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر حسد رکھتے ہیں تو جو بھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، صدقات خیرات کر ساری کی ساری برباد ہو جائیں گے۔ حسد ایسا عمل ہے۔ پیارے بھائیوں ساتھیوں، اس عمل کو بھی اپنے اندر لائیں کہ کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں۔ اور چوتھی جو چیز ہے، ہم سبھی لوگ مالدار ہیں اور قطع رحمی اپنے آپ میں رشتہ توڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں کہتے ہیں، آیت نمبر 22-23، تم لوگ دھرتی پہ زمین پر فساد پھیلاتے ہو اور رشتوں کو توڑتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ لعنت کرتا ہے۔ ہمارے پاس مال آیا، ہم تو اپنے آپ میں ہی ساری چیزیں ہیں اور دوسرے سے کیا مطلب ہے، ہمیں رشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں ساتھیوں، اللہ نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور فساد خود مچاتے ہیں اور رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں ساتھیوں، قطع رحمی سے بچیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے تکبر، گھمنڈ۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے، انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص ہو کہے کہ تم مجھ سے پسند نہیں ہو تو ہمیں کتنا وہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کیسے کہہ دیا جسے میں اتنا چاہتا ہوں، اور وہ اللہ جو ساری دنیا کو بنانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تکبر کرتے ہو، میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ تکبر میں سبھی کے سبھی لوگ اکثر و بیشتر لوگ مشغول ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ایک دم چھوٹا، جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا سب۔ اور پھر وہاں پہ جو لوگ تھے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم چاہتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، یہ تو تکبر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر جب ہم کسی کو نیچ دکھاتے ہیں، جب اپنے مال پہ گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، یا کسی بھی چیز پہ جب ہم گھمنڈ کرتے ہیں تب جا کے ہماری تکبر میں گنا جاتا ہے۔ ورنہ یہ بھی ایسا عمل ہے، تکبر بھی ایسا عمل ہے جس کو کرنے والے کی ساری نیکیاں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا جائے، جنت میں نہیں جا سکتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ ان 5 گناہوں کو
गुनाहों से चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा बचें ताकि हमारी नेकियां जो दुआएं कर रहे हैं वो कबूल हो। पहला, रियाकारी का अमल न करें। दूसरा, किसी की गीबत न करें। तीसरा, हसद न करें। चौथा, कतारहमी न करें, रिश्ता न तोड़ें। और पांचवा, तकब्बुर, घमंड न करें। तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं इंशाअल्लाह कबूल करेगा और हमारी अमाल को कबूल करेगा।